माह सियाम रमज़ान मुबारक की बाबरकत रातों में हम 26वीं तरावी अदा कर रहे हैं और रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 27वीं शब रमज़ान मुबारक में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की तकमील करेंगे और ख़त्मुल कुरान की बाबरकत और अज़ीम सआदतों भरी ये तकरीब कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ 27वीं शब में इनेक़ाद पज़ीर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा कुरान पढ़ना, सुनाना, सुनना, समझना अपनी पाक बारगाह में मंजूर और मकबूल फ़रमाए और कल क़यामत के दिन इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हमारे लिए शफ़ाअत का ज़रिया और सबब बनाए। आज हमारी तिलावत का आगाज़ सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन से है और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 83वीं 83rd सूरत है और नुज़ूल में इसका नंबर 86 है 86। कुल 36 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की सूरत है और इसमें ख़ास तौर पर जो उन्वान और जो मौजू डिस्कस किया गया है वो नाप तोल में कमी करने वालों के हवाले से है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, नाप और तोल में कमी करने वालों के लिए फरमाया खराबी है। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। तो इसी उन्वान की वजह से इस सूरह मुबारका को मुतफ़्फ़िफ़ीन का नाम दिया गया। लफ्ज़ मुतफ़्फ़िफ़ीन जो है वो तत्फ़ीफ़ से है। तत्फ़ीफ़ का माना होता है नाप तोल में कमी करना। इरशाद हुआ कि बड़ी ख़राबी है नाप तोल में कमी करने वालों की कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं। तो फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए जो है वो ख़राबी है, तत्फ़ीफ़ है। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सिलसिला तसव्वुफ़ के एतबार से हमें सूफिया की एक पूरी फहरिस्त नज़र आती है, उनमें एक बुज़ुर्ग की हैसियत से इमाम कुशैरी हमें नज़र आते हैं। आपने तत्फ़ीफ़ का जो दायरा है उसको सिर्फ इस नाप तोल के जो मादी चीज़ को नाप कर या तोल कर दिया जाता है इसके दायरा कार को मज़ीद वसी करते हुए तफसीर में आप फरमाते हैं कि ये जो तत्फ़ीफ़ है, नाप तोल का करना है, ये वज़न और कैल में भी होता है और ऐब के ज़ाहिर करने और छुपाने में भी होता है। यानी ख़रीद व फ़रोख्त में जब हम ख़रीदने लगें तो एक एक चीज़ का ऐब देखें, लेकिन जब हम फ़रोख्त करने लगें तो उस ऐब को छुपा छुपा कर बयान करें। फरमाया कि तत्फ़ीफ़ में ये लोग भी दाखिल और शामिल हैं। और तीसरा फरमाया कि इंसाफ के लेने और देने में भी जो है वो तत्फ़ीफ़ हुआ करती है कि जब अपने बारे में इंसाफ की बारी आए तो चाहते हैं कि हमें 100% अदल मिले, लेकिन जब दूसरों को इंसाफ देने की बारी आए तो उसमें कोताही बरतते हैं और उसमें कमी रखते हैं। तो फरमाया कि ऐसे लोग भी तत्फ़ीफ़ में दाखिल हैं कि जो शख्स अपने लिए तो पूरा पूरा इंसाफ चाहता हो मगर दूसरों के साथ इंसाफ ना करता हो, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो भी मुतफ़्फ़िफ़ीन की फहरिस्त में दाखिल और शामिल है। इसी तरह से फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है वो भी मुतफ़्फ़िफ़ है। जब हम मुसलमान भाई की इस्तिलाह करते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद वो भाई नहीं कि जो हमारे साथ हमारे घर में रहता है, बल्कि इससे मुराद वो भाई है कि जो दीन के एतबार से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भाई करार दिया है। जैसे सूरह हुजुरात में फरमाया कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि जितने भी मोमिनीन हैं, कलमा गो हैं, वो आपस में भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि अगर कहीं तुम्हें सुलह की हाजत और ज़रूरत पड़े तो भाइयों के दरमियान सुलह का ज़रिया बना करो। तो यहाँ इससे मुराद वो मुसलमान भाई हैं। तो फरमाया कि मुतफ़्फ़िफ़ वो भी है कि अपने लिए कुछ और पसंद करे लेकिन अपने मुसलमान भाई के लिए कुछ और पसंद करे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटी और मौका मिल रहा होता है कि हम अपनी साइड को सेव कर लें और दूसरे का अगर नुकसान होता हो
تو ہونے دیا جائے۔ تو ایسے مواقع پر جو ہم اپنے آپ کو ترجیح دے کر اوروں کے لیے نقصان کو برداشت کر لیتے ہیں، تو یہاں اس کے تحت امام قشیری فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی مطفف کی فہرست میں داخل ہے، کہ جسے قرآن نے ویل للمطففین کہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ وہ شخص بھی مطفف ہے کہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے لیکن اپنے عیب نہیں دیکھتا، وہ بھی مطفف کی فہرست میں داخل ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگوں سے اپنا حق تو مانگتا ہے لیکن لوگوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اس وعید میں داخل ہیں، اور مطففین کے لیے یہ جو ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے ان تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ابرار جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ ابرار عمومی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا تعارف نیک ہو، جو نیکوکار ہو، نیکی کرنے والے۔ ابرار، عام نیکوکار کو ابرار کہا جاتا ہے۔ اس پر پھر درجات بلند ہوتے ہیں، اس پر پھر صالح آتا ہے، پھر صالح کے بعد جو ہے وہ متقی آتا ہے، متقی کے بعد جو اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے وہ آتا ہے۔ تو اس طرح سے درجات جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو صلحاء اور ابرار ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے آخرت میں دائمی جو نعمتیں ہیں ان کا وعدہ کر رکھا ہے، اور ان ابرار لوگوں کو یعنی نیکوکار لوگوں کو وہ حاصل ہوگا۔ لیکن ان طبقات کے تحت ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاح اور ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، حسنات الابراری سیئات المقربین، کہ عام نیکوکار جو شخص ہوتا ہے اس کی نیکی مقربین کی برائی اور اس کا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جس اسٹیٹس اور منصب کا حامل اور فائز ہوگا، اس کی نیکی اور اس کا نیک کام اس کے منصب اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ نیکی کی اس اصل روح کو پا سکتا ہے۔ ایک نیکی وہ ہے کہ کوئی شخص مسجد کی صفوں کو صاف کر کے اور جھاڑو دے کر نیکی کماتا ہے، اس پر اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ وہ جھاڑو پوری زندگی دیتا رہے، اس کو اس کی نعمت اور اس کا اجر نہیں ملتا۔ دونوں میں فرق یہ کہا گیا کہ جو اس صفائی کرنے کا حقدار ہے، اس اعتبار سے خدمت کا حقدار ہے، اس کو اس کا حق ملے گا۔ اگر کوئی شخص جناب بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، اور وہ شخص یہ کہے کہ میں اس طریق پر جو ہے وہ نیکی کماؤں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق نیکی کو اختیار کر کے اللہ کے گھروں کو جو ہے وہ آباد کرے، بنائے اور تعمیر کرے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن جس کو اللہ رب العزت نے مال کی وسعت نہ دی ہو اور اس کے پاس نیکی کمانے کا یہی سلیقہ اور طریقہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کا عمل اس کے مطابق درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سامان فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر شخص کو نیکی کرنے کے اعتبار سے اپنے منصب کو اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آیا مجھے یہ نیکی کرنا جو ہے نا زیب بھی دیتا ہے یا نہیں ہے، اس پر اس نیکی کا کرنا کسی اور کا حق ہے۔ یعنی ہمیں جب نیکی کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کا ضرور پاس اور لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کس قدر زیادہ نفع بخش ہو سکتے ہیں یا فائدے مند ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری ذات سے جو تقاضا ہے کہ کتنے لوگوں کو نفع ہونا چاہیے، تو تب ہی جا کر ہم ان مقربین کی صف میں داخل اور شامل ہوں گے۔ اجر ضائع تو نہیں ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس منصب کے مطابق کی گئی نیکی تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ویٹیج اور اس کا اثر بھی اسی طرح سے قائم ہو۔ نیکی ضائع نہیں ہوتی، اگرچہ کوئی مسجد کی چٹائیوں سے تنکے بھی چنتا ہو تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر ضائع نہیں فرماتا، اور اگر اس میں اخلاص کی دولت داخل اور شامل ہو جائے تو پھر اس پر تو اس کے وارے نیارے ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ حبشہ کی رہنے والی وہ خاتون جو سیاہ فام ہے، اور جانے کائنات کے اصحاب جب مسجد نبوی میں با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد منتشر ہو جاتے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے، تو سیاہ فام خاتون پردے کی حالت میں مسجد آ جایا کرتی تھی، آ کر صفوں کو درست کرتی، کہیں پر اگر کوئی چیز صاف کرنے والی ہوتی اسے کرتی۔ چونکہ تیلیوں کی چٹائیاں ہوا کرتی تھی تو جو ٹوٹ جاتی تھیں وہ تنکے چن لیا کرتی تھی اور مسجد کو صاف کر دیا کرتی تھی
کہ اب اگلی نماز کے لیے جب یہ صحابہ آئیں تو ان کو دقت نہ ہو، یہ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ یہ اس خاتون کا معمول ہے، سیاہ فام ہے، ظاہری کوئی اس کا وضع قطع نہیں، ایک غریب گھر سے تعلق ہے، لیکن جب جانے کائنات نے انہیں ایک دو دن نہیں دیکھا اور فرمایا کہ مسجد کی صفائی کرنے والی وہ خاتون نظر نہیں آتی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ شب اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے مجھے اس لیے نہیں بتایا کہ اس کا عمل معمولی تھا، یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں معمولی لگتا ہوگا، میری نظر میں اس کا عمل بہت بھاری تھا۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ بتاؤ تم نے اس کی قبر کہاں بنائی ہے، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ تو حضور اس خاتون کی قبر پر تشریف لے کر گئے کہ جو مسجد سے تنگ کے چونا کرتی تھی، مسجد کی صفوں کو صاف کرتی تھی۔ حضور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور حدیث کے الفاظ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات فرمائی۔ یہاں صلات سے مراد نماز جنازہ بھی لیا گیا، لیکن راجح قول اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ جس کے لیے حضور مغفرت کی دعا فرما دیں تو قرآن کیا کہتا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب بس آپ سفارش کر کے تو دیکھیں، اس بندے کے حق میں ہم توبہ قبول کرنے والے بھی ہوں گے اور اس بندے کے حق میں ہم رحیم بھی ہوں گے، ہم کریم بھی ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کو اختیار کرتے ہوئے ان اسالیب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں منصب کیا دیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، تو ہم اس اعتبار سے اس کی خدمت کریں۔ حضور کا منصب اور اسٹیٹس کیا تھا کہ اس خاتون کی مغفرت کی دعا فرمائی، یہ حضور کی شان تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق اس خاتون کی یوں خدمت فرمائی کہ تیری یہ نیکی ضائع نہ ہو، اس کا تجھے دنیا میں تو اجر ملے گا کہ قیامت تک تجھے یاد کیا جاتا رہے گا کہ مسجد کی خدمت کا اجر کیا ہوتا ہے۔ اور اب میں نے دعا کر دی ہے، تیری قبر بھی نور و نلا نور ہوگی، قیامت کے دن بھی تیری مغفرت اور شفاعت کا سلسلہ اور ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک کاموں کی برکات سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں جو دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو نیک رستے پر چلتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہی جن کا آج مذاق اڑایا گیا وہ کل قیامت کے دن ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کو چکھو، جس سے بچنے کے لیے میں وہ کام سر انجام دیتا تھا، آج وہ چیز تمہارا مقدر ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، قیامت کی کیفیات کو، احوال کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں 3 قسمیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور فرمایا کہ یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر ضرور پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے شدید تر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ سورہ بروج ہے، آسمان کی قسم کھائی گئی، اور وہ آسمان کی جس میں برج ہیں، تو اسی برج کی نسبت سے یہاں بروج کا سلسلہ ذکر ہوا، اور 3 قسمیں ارشاد فرمائی گئی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی قسم کی جس کا وعدہ ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے کے لیے اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی قسم ہے، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ جو اصحاب اخدود تھے، یعنی جو خندق والے تھے، وہ ہلاک کیے گئے، قتل کیے گئے۔ یہ سلطنت حمیر کا جو آخری بادشاہ جس کا نام ذو نواس ذکر کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ مشرک تھا، اور اس نے 20,000 ایسے لوگوں کے لیے خندق کھدوا کر اس میں آگ جلا کر ان 20,000 کو جلا دیا کہ جو کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں ان کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے آگ کو قبول کر لیا، لیکن رب ذوالجلال کے جو ہے نا مقابلے میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا گوارا اور برداشت نہیں فرمایا۔ تو ان 20,000 جو نیکوکار اور موحد لوگ تھے ان کا تذکرہ قرآن نے اس سورہ بروج میں فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طارق ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے طارق کی، تو اسی نسبت سے یہ سورہ طارق کہلاتی ہے۔ اور جو ہمارے نگہبان جو فرشتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔
والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہم نے ہر نفس کے لیے جو ہے وہ حافظ مقرر کیے ہیں، یعنی ان کی نگہبانی اور ان کی نگرانی کرنے والے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ تو یہاں جو حافظ کا معنی ہے وہ نگران کا بھی ہے، اور یہاں حافظ کا معنی محافظ کا بھی ہے۔ یہاں دونوں معنی جمع کیے جا سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں کہ جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب تک اللہ چاہتا ہے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال کی نگرانی کرنے والے یہ جو فرشتے ہیں، یہ کون سے فرشتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں کہ جب کوئی شخص گناہ کی جانب جانے لگتا ہے تو یہ فرشتے اس کو روکتے ہیں، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، سوچ لے تھوڑا سا اور سوچ لے، یہ کہیں تو غلط تو نہیں کر رہا۔ تو فرمایا یہ عمل پر نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں، اور ساتھ فرمایا جب تک رب چاہتا ہے وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور جب ہم جری ہو جاتے ہیں عمل کرنے میں، گناہ کرنے میں، جب بے باک ہو جاتے ہیں تو ہمارا گناہ پر جری اور بے باک ہو جانا وہ اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ اب رب ذوالجلال نے اس محافظت سے ہمیں دور کر دیا۔ تو اس سے انداز لگائیں کہ یہ بے باکی اور جری ہو جانا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے کس قدر دوری کا ذریعہ ہے کہ وہ فرشتے ہمیں احساس دلانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو سورہ اعلیٰ، اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، لفظ الاعلیٰ کی وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے یہ سورہ اعلیٰ بیان ہوا، اور اس میں اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی گئی، اور فرمایا کہ ہر عیب سے یہ ذات پاک ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ یہ الاعلیٰ ہے۔ تو ہم سجدے میں جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ اسی آیت مبارکہ سے جو ہے وہ استنباط ہے کہ یہ آیات نازل ہوئیں، تو پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو سبحان ربی الاعلیٰ ذکر فرمایا۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، یہ ساری باتیں انسان کی تخلیق کی ذکر کی گئیں کہ ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کتنا ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اس کی ذات میں ہم نے کیسی ایکوریسی رکھی ہے، اس کی جسم کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ اور اس کی جسم کا بڑے سے بڑا حصہ بنانے والا اور اس کو ہدایت دینے والا ایک ہی رب ہے کہ جو الاعلیٰ ہے، کہ جو وراء الورا ہے۔ تمام قسم کی بلندیاں، سرشاریاں، عزتیں اور برتنیاں اسی رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ غاشیہ ہے، اور غاشیہ کا معنی ہوتا ہے چھپا لینے والی، یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی وہ ساری مخلوق کو جو ڈھا لیں گی اور اپنے اندر ڈھانپ لیں گی، تو اس کیفیت کو ذکر کیا گیا حل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ ڈھانپ لینے والی جو خبر ہے کیا تمہارے پاس پہنچ نہیں گئی؟ تو گویا کہ اس دن پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا، اور فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت کچھ چہروں کو ذلیل فرمائے گا، رسوا فرمائے گا، اور ان کے چہرے جو ہے وہ تھکے تھکے نظر آئیں گے۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت کی، بہت ریاضت کی، لیکن ان کے عقیدے درست نہیں تھے، ان کے عقیدے ٹھیک نہیں تھے، اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور ان کے چہرے دہکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اونٹ کا تذکرہ ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا تم نظر نہیں کرتے ہو کہ تمہارے رب نے اونٹ کو کیسی عجیب خلقت پیدا فرمایا ہے، اور اس میں کیسے دلچسپ اور عجیب و غریب قسم کے اسرار اور رموز رکھے ہیں کہ جس جانور کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، قد و قامت کے اعتبار سے بہت طویل ہے، لیکن مطیع فرما بردار اتنا زیادہ ہے کہ 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل اور اس کی رسی تھما دی جائے تو اتنا طویل قد و قامت جو ہے سر جھکا کر اس بچے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کہا اس میں فرما برداری بھی سب سے زیادہ ہے اور اس کے اندر بغاوت بھی سب سے زیادہ ہے۔ جب تک یہ مطیع رہے تو 5 سال کے بچے کے بھی ہاتھ میں ہے، لیکن جب اس کی نکیل نکل جائے اور یہ آپے سے باہر ہو جائے تو پھر بڑے بڑے پہلوان اس اونٹ کو سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ وہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب جان کائنات کی خدمت میں صحابہ حاضر ہو، یا رسول اللہ میرا فلاں جو ہے وہ جانور اونٹ جو ہے وہ باولا ہو گیا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، میں اس کو باغ میں بند کر کے آ گیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ اونٹ نقصان پہنچانے پر آئے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، اور حضور اس سے کے پاس جانا چاہ رہے ہیں۔ باغ کا جب دروازہ کھلا تو مخالف سمت کی دیوار کے ساتھ وہ اونٹ لگا ہوا کھڑا تھا، اور جیسے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں تو وہ اونٹ دوڑتے ہوئے حضور علیہ السلام کی جانب بڑھا۔ صحابہ نے بھی آستینیں چڑھا لی کہ اس کو قریب نہیں آنے دیں گے، قریب آنے سے پہلے ہی اس کو ہم روک لیں گے۔
جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا اس کی رفتار آہستہ ہوتی چلی گئی، آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضور کے قریب پہنچا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا، گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر رہا۔ اونٹ نے جب سجدہ کیا تو صحابہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس امت سے سجدہ تعظیمی کو اٹھا لیا ہے، اگر رب ذوالجلال کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ جناب وہ اپنے شوہر کو سجدہ تعظیمی بجا لائے، مگر میری امت سے اسے اٹھا لیا گیا۔ تو اس اونٹ کی جو خلقت ہے اس کو قرآن نے ذکر کیا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بچہ نکیل پکڑ کر چلاتا پھرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اسے صحرائی جہاز کہا گیا تو پھر 10 دن تک نہ یہ پانی مانگتا ہے، 10 دن تک جناب نہ یہ کچھ کھانے کو مانگتا ہے، اور بھوکا پیاسا چلتا ہی رہتا ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ اس کے باوجود جب اس کو بھوک لگتی ہے تو کچھ تر و تازہ نہیں مانگتا، بلکہ وہ جھاڑیاں بھی کھا لیتا ہے جو کوئی اور جانور نہیں کھاتا، انہی جھاڑیوں کو کھا کر وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ اس پر سواری کی جاتی ہے، جتنے بھی جانور ہیں جن پر سواری ہوتی ہے ان جانوروں پر چھلانگ لگا کر بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑا ہے، اس پر اگر ہم سواری کریں تو جناب اس پر ہمیں چھلانگ لگا کر اس کی پشت پر بیٹھنا پڑتا ہے، خچر ہے تو اس پر چھلانگ لگا کر بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ اونٹ ایسا ہے کہ جناب اپنے سوار کو بٹھانے کے لیے خود زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ایک اونٹ کے ذریعے سے اس انسان کی عقل کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رب کی کبریائی کو دیکھو تو صحیح، تمہارا رب کس قدر عظیم شان کا حامل ہے۔ پہاڑوں کا تذکرہ کیا، زمین جو بچھا دی گئی ان تمام کا یہاں تذکرہ کر کے انسان کو قدرت کے ان مظاہر میں غور اور فکر کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ فجر ہے، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی، یعنی جو فجر کا وقت ہے اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی، اور ساتھ جو ہے وہ 10 راتوں کی قسم فرمائی گئی، اور ان 10 راتوں کے حوالے سے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کی جو 10 راتیں ہیں وہ اس قدر عظمت کی حامل ہیں کہ قرآن نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس سورہ کے آخر میں اس اور حقیقت کو بیان کیا گیا کہ انسان کامیاب کون ہے، وہ کامیاب ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو تو مطمئن ہو، اس کو اطمینان حاصل ہو، اس کے پاس نفس مطمئنہ ہو۔ 3 قسم کے نفوس کا تذکرہ ہے، ایک نفس لوامہ، ایک نفس امارہ، اور ایک جو ہے وہ نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے کہ جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے کہ جب وہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے تو کیا کرنے جا رہا ہے، نفس لوامہ۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جب وہ گناہ سے بچتا رہتا ہے بچتا رہتا ہے تو پھر بالآخر وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اب گناہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے میں مطمئن ہوں۔ تو اس کے لیے حکم دیا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب پلٹ جا، جس کی بارگاہ سے تو آیا تھا اب اس کی جانب تو لوٹ جا۔ کس شان کے ساتھ کہ تو راضیہ بھی ہے اور تو مرضیہ بھی ہے، یعنی تو بھی اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ بتائیے کہ جناب اس نفس مطمئنہ کے حامل شخص کو اللہ رب العزت کیا مقام اور رفعت عطا فرماتا ہے کہ اپنی جو خوشی ہے، اپنی جو رضامندی ہے، اس کا مجدہ اسے عطا کیا جاتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا حکم بھی اسی کے ساتھ ذکر ہوا۔ اگلی سورت سورہ بلد ہے، جس میں جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شہر مکہ کی گلیوں میں خرام ناز فرماتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان عظیم اور مبارک گلیوں کی قسم ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس عظیم شہر کی۔ باری تعالیٰ کون سا شہر؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ جس شہر کی گلیوں میں محبوب تم چلتے پھرتے ہو، ہمیں اس شہر کی قسم ہے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ جب حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو قسم مکہ شہر کی تھی، اور جب حضور مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو جناب جو قسم ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں کھائی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اب سب سے زیادہ عظمت اور توقیر زمین کے کس خطے کو حاصل ہوگی، تو پھر امت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ حضور جس مقام پر آرام فرما رہے ہیں اور حضور کا جسم زمین کے جس ٹکڑے سے ملا ہوا ہے، فرمایا اس نسبت کی وجہ سے زمین کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اسے جو مصطفیٰ کا قرب حاصل ہے زمین پر کائنات میں کسی اور چیز کو وہ قرب حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ محبوب
ہر چیز کی عظمت، ہر چیز کی نسبت اور ہر چیز کی رفت جو ہے صرف آپ ہی سے منسوب اشیاء کے ساتھ ہے. جو آپ کے ساتھ جتنا جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنی ہی شان اور اتنی ہی رفت عطا کرتا ہے. سورہ شمس میں بھی مختلف قسموں کو ارشاد فرما کر اللہ رب العزت نے قدرت کے مختلف مظاہر کو، سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور انسان کے نفس کے قسموں کو ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے. یہ سورہ شمس کا بنیادی مضمون ہے. اگلی سورت سورۃ اللیل ہے، جس سورۃ اللیل کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورہ لیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ترین ساتھی جناب صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی سورۃ اللیل، اور اس کی آخری آیات پھر بتاتی ہیں کہ واضح طور پر یہ جان کائنات کے جانثار صحابی، ہم سب کی جان اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق اور خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور قرآن نے ان کا تعارف کروایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جناب ان قریب اس سے جہنم کی آگ کو دور کر دیا جائے گا. کس کو دور کر دیا جائے گا؟ اتقا کو. تو فرمایا کہ اتقا کون ہے؟ تو اتقا کی آگے شان ذکر کی گئی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا. اتقا وہ ہے کہ جناب وہ اللہ رب العزت کی مال میں تزکیہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ کسی کو بدلہ دینے کے لیے نہیں کہ کسی نے اس پر انعام کیا تھا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر اس کا خرچ کرنا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو فرمایا جب رب راضی ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى فرمایا ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہاں یہ جو یرضا کا لفظ ہے یہ اس میں فاعل کے طور پر بھی ہے اور اس میں مفعول کے طور پر بھی ہے. ان قریب وہ رب سے راضی ہو جائے گا فرمایا یہ بھی معنی ہے. ان قریب رب اس سے راضی ہو جائے گا فرمایا یہ بھی معنی ہے. یہ راضیہ اور مرضیہ کی شان ہے. رب اس ابو بکر سے کیوں نہ راضی ہوگا جس کے بارے میں جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے تبلیغ کے میدان میں میرے ساتھ معاونت کی میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ اس کا بدلہ رب ذوالجلال ہی اسے عطا فرمائے گا. یہ شان ہے جناب صدیق اکبر کی جو سورۃ اللیل میں ذکر کی گئی. اگلی جو سورۃ الضحیٰ جس کے حوالے سے فرمایا کہ یہ حضور کی شان میں نازل. پہلے ابو بکر کی شان، پھر جناب رسالت مآب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. والضحیٰ واللیل اذا سجا. ضحیٰ چاشت کے وقت کا جو روشنی ہوتی ہے کہ جو آنکھوں کو بھاتی ہے فرمایا اس وقت کی قسم. واللیل اذا سجا اور رات کی قسم کہ جب وہ خوب چھا جاتی ہے. اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ میرے رسول کے چہرے کا جو نور تھا وہ چاشت کے وقت کی طرح تھا. یہاں ضحیٰ کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی قسم ارشاد فرمائی گئی. اور پھر ساتھ فرمایا واللیل اذا سجا. حضور اپنی مبارک زلفوں کو کنگھی دینے کے لیے جب زلفیں کھولتے تھے اور وہ مبارک زلفیں حضور کے چہرے پر آ جاتی تھیں اور وہ ضحیٰ جیسا چہرہ جب ان گھنی زلفوں میں چھا جاتا تھا اور اس کا نور وہ گھنی زلفیں ڈھانپ لیتی تھی تو رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا ان زلفوں کی قسم کہ جب وہ ضحیٰ پر چھا جاتی ہیں. حضور کے حسن کا یہاں تذکرہ کیا گیا. اور اس کے جو شان نزول ہے آپ سب احباب جانتے ہیں کہ توقف آیا تھا وحی کے نزول میں تو لوگ تانا دینے لگے کہ محمد کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کرواتے ہوئے فرمایا اے چاش کی طرح چمکنے والے چہرے محمد مصطفیٰ آپ کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو چھوڑا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی محبوب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپ کے رب کی آپ سے محبت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے دریافت کی یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس وقت راضی ہوں گا جب اپنی امت کے ایک ایک فرد کی بخشش کروا کر انہیں جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ اکبر. الم یجدک یتیما فآوا محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا. یتیم سے مراد وہ نہیں کہ جس کے والد انتقال کر جائیں. یہاں یہ یتیم کا معنی یتمن سے ہے. محبوب ہم نے آپ کو بے مثال پایا، آپ کو نادر پایا، آپ کو نایاب پایا. اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ کیا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں
خود رفتہ پایا، یعنی آپے سے باہر پایا، فآوا، تو ہم نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا محبوب، پھر ہم نے آپ کی خاطر اس ساری کائنات کو سجا دیا ہے۔ اور آگے کی آیات میں بھی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے نور سے وافر حصہ عطا فرمائے۔